नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़र रसूलुहुन नबिय्युल करीम नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमें बंदगी और इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह की बंदगी दो चीज़ों का नाम है, नेक अमल करते रहना और गुनाहों से बचते रहना। अक्सर देखा गया है लोग नेक अमल तो करते हैं लेकिन गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करते, जबकि हकीकत यह है कि नेक अमल अहम है और गुनाहों से बचना अहम तर है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर नमाज़ें पढ़ते रहो, इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ो कि तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक जाए, या तुम रोज़े रखो और इतनी कसरत से रखो कि तुम सूख कर कांटा हो जाओ, तब भी तुम्हें फ़ायदा गुनाहों से बचने में ही होगा। जब तक बंदा गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं करता, उस वक्त तक वह मुत्तकी नहीं कहलाया जा सकता। हम अल्लाह को मनाना चाहते हैं, हम अल्लाह को पाना चाहते हैं। हमारे अपने अमाल ही हैं जिन्होंने हमें अल्लाह से दूर किया हुआ है। गुनाहों से बचने के लिए दो चीज़ें मौसर किरदार अदा करती हैं। एक अल्लाह की मोहब्बत भी शदीद हो, बंदा अपने प्यारे अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को अताअत पर मजबूर कर देती है, गुनाहों से बचने में मुआवन साबित होती है। दूसरी चीज़ अल्लाह की खशियत और खौफ है। जब अल्लाह की नाराज़गी का खौफ हमारे दिलों में रच बस जाता है तो फिर गुनाहों से बचना कोई मुश्किल नहीं होता। ऐ अल्लाह, हमें वो खौफ और खशियत अता कर जिसकी वजह से हम गुनाहों से बच सकें। खौफ खुदा अंबिया इकराम में तो था ही, फरिश्ते भी मासूम थे, वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे। फरिश्ते भी खौफ खुदा रखते हैं, बल्कि जानदार चीज़ें जो अल्लाह से डरती हैं, बेजान चीज़ें भी खुदा ताला से डरती हैं, बेजान चीज़ें भी अल्लाह से खौफ खुदा रखती हैं। जबकि कुरान अज़ीम इस बात पर गवाह है, सुम्मा कसत क़ुलूबुकुम मम बअद ज़ालिक, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, इनसे नहरें बह पड़ती हैं, फिर अल्लाह के खौफ से पहाड़ की चोटी से गिर पड़ते हैं। फिर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े तोदे अल्लाह के खौफ से ज़मीन पर गिर जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक पत्थर नज़र आया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मामला खोल दिया। पत्थर रो रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पास गए और पूछा, पत्थर तू क्यों रो रहा है? ना तो तू शरीयत का मुकल्लफ़ है, ना तेरे से हिसाब किताब लिया जाएगा, तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों रो रहा है? तो पत्थर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि जहन्नुम की आग को भड़काने के लिए पत्थरों को ईंधन के तौर पर डाला जाएगा। मैं डरता हूँ ऐसा ना हो कि मुझे ईंधन के तौर पर जहन्नुम में डाल दिया जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ये पत्थर आपके अज़ाब से डर रहा है, इसको अमन अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थर को बताया कि मैं इसको अज़ाब नहीं दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को बता दिया, फिर वो पत्थर खामोश हो गया, रोना बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा वहीं से गुज़रे और उस पत्थर को देखा। अल्लाह ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मामला ज़ाहिर कर दिया। पत्थर रो रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तो अल्लाह ने तुझे मामून फरमा दिया है अज़ाब से, अब क्यों रो रहा है? पत्थर ने कहा, जिस रोने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जहन्नुम की आग से पनाह अता फरमाई हो, भला उस रोने को मैं कहाँ छोड़ सकता हूँ।
رونے کی برکت ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے مامون کر دیا، تو میں اس رونے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے رویا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَابْكُوا فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ يَبْكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، کیونکہ آسمان، زمین، پہاڑ اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ پہاڑ بھی خوف خدا رکھتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین اللہ سے ڈرتی ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ اس عظیم پروردگار کے عذاب سے اپنے آپ کو کیوں بے نیاز کرتا ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ ہم کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا تو غیر کی عبادت کرتا ہے، میں نے تجھے رزق دیا تو غیر کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو نے ضرور بضرور میرے پاس آنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ابھی سے اس دن کی تیاری شروع کر دیں، اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں۔ پہاڑ خوف خدا رکھتے تھے، فرشتے خوف خدا رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے عرش کے نیچے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو سجدے کی حالت میں ہیں، ان کے سینے پھڑک رہے تھے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ہوا؟ یہ فرشتے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ کیا ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، یہ فرشتے جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ! گناہ کے بعد رونے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلانے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ! ان سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے، کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جانور کو بیٹھا دیکھا، دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، درخت کے سائوں میں گھومتا بھی ہے، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گناہ گار تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کی بے نیازی کا احساس تھا، اللہ کی بے نیازی کا خوف تھا، اللہ کی بے نیازی کا ڈر تھا۔ جب اللہ بے نیاز ہوتا ہے تو نہ بندے کی نیکی دیکھتا ہے، نہ کوئی تقوی دیکھتا ہے، نہ بندے کے اچھے اعمال دیکھتا ہے، اللہ اپنی بے نیازی کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک دن کا ہاتھ میں لے لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک دن کا ہوتا، میرے سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں فرمایا کہ آج میرا اللہ، میرے سارے صحابہ فخر کر رہے ہیں، آج عمر پر خاص طور پر فخر کر رہے ہیں۔
حضرت عمر جب اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا آپ بھی خوش ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف خدا تھا، پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف خدا تھا کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، ساری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ چٹائی بھیگ جایا کرتی تھی آپ کے آنسوؤں سے۔ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ مجھ سے بے نیاز نہ ہو جائیں، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ مسائل سے اتنی زیادہ واقفیت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دے دی۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا کہ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درخت ہوتی، تسبیح کرتی رہتی اور آخرت میں کوئی مطالبہ نہ ہوتا، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اتنا زیادہ خوف تھا، اتنا زیادہ ڈر تھا اللہ رب العزت کا ان کے دلوں میں۔ یہ کوئی جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کے حالات زندگی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے قرب کے بہت اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی خشیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی عظمت کھل جاتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بروں کو جنت میں داخل کر دے، نیکوں کو چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اس کو حق حاصل ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے رہنا یہ اصل بندگی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کوئی گناہ ہو گیا ہے یا کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ تو سامنے ایک گندم کا دانہ پڑا تھا۔ فرمایا اسلام لانے کے بعد کبھی بھی اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے دے۔ اس خوف خدا کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے خوف سے بہایا ہوا ایک آنسو جہنم کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو اللہ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا۔ بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ تو بیٹے کہنے لگے آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ تھے، بہت اچھا ثابت ہوئے آپ ہمارے لیے، آپ نے ہمارے لیے محنت کی، ہمارے لیے سب کچھ جمع کیا۔ باپ نے کہا لیکن میں نے اپنی آخرت خراب کر لی، جب میں مر جاؤں گا اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھے عذاب دے گا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جلا دینا، میری راکھ کو سمندروں میں ملا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ بیٹے نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، لیکن اللہ کے لیے یہ کیا مشکل تھا۔ اللہ نے سمندروں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا کہ راکھ کو اکٹھی کر دو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم، تو وہ کھڑا ہو گیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود یہ ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی؟
تو اس آدمی نے جواب دیا، یا رب میں آپ کے خوف سے ڈرتا ہوں، یا اللہ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب سن کر فرمائیں گے، اچھا کیا تم نے یہ میرے خوف سے کیا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے تم نے ایسا کیا؟ تو سن لو، آج میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی خوف و خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمایا کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یا یہ معاملہ بندے کے ہر وقت مد نظر رہنا چاہیے کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اللہ کے تمام سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ سے خوف خدا مانگیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، کیونکہ نیک بندوں کے دلوں میں جس طرح خشیت الہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، ہم اگر ان کے دلوں کو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑ دیں تو ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔